कैसे करेंगे؟ चैप्टर को कवर इस तरीके से करेंगे कि उसमें टोटल 10 टॉपिक्स हैं. आपको जो हमने किताब दी थी या कोई और किताब अगर आपके पास है, कोई और सोर्स है, तो उसमें वो 10 टॉपिक्स ढूंढें और उन्हें पढ़ लीजिए. उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिसके लिए परेशान हुआ जाए. 10 टॉपिक सर कौन सी किताब में लिखे हुए हैं? यानी जो आपके पास कंटेंट है ना, आपका जो सही, कोर्स इसमें है। आउटलाइन है उसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो वो आप देख लीजिए. सर संगे मील साबित हुआ, इसका क्या मतलब होगा? इस्लामी रियासत के कयाम के लिए संगे मील साबित हुआ. संगे मील बोलते अच्छा हैं सर। टारगेट को, फोकस जो टारगेट होता है उसको बोलते हैं. असल में संग बोलते हैं पत्थर को, संगे मील ये वो होता है, वो जो माइल स्टोन होता है उसको संगे मील कहते हैं उर्दू में. तो मतलब ये है कि ये चीज़ जो है वो इस काम के लिए संगे मील साबित हुई, यानी कि इस काम के लिए काफ़ी हो गई और उसने काम पूरा कर दिया पूरा. पूरा सवाल क्या है, पूरा सवाल पढ़ें. जी सर, मैं पढ़ती हूँ. क्या आप समझते हैं कि मिसाके मदीना मदीना में पहली इस्लामी रियासत के कयाम के लिए संगे मील साबित हुआ? दलाइल से साबित कीजिए. हाँ, मतलब ये है कि मिसाके मदीना ने रियासत मदीना के क़याम को मुकम्मल करने में अपना किरदार अदा किया या नहीं, ये मतलब है इसका. ये बड़ा अहम है. मिसाके मदीना हो गया या सुलह हुदैबिया हो गया, फ़तेह मक्का हो गई, 2-3 चीज़ें हैं इस चैप्टर 9 की जो बहुत रिपीट होती हैं. और सर अगर हमारे पास सवाल आएगा कि इस्लाम दुनिया की इल्मी और जहनी तरक्की पर किस तरह से असरअंदाज हुआ, तो हमें पहले इस्लाम को डिफाइन करना है, इल्म को, जहनी चीजों को, जहनी तरक्की को, फिर उसके बाद हमें उसको रिलेट करना होगा. हाँ, उसके बाद आप उसको रिलेट करेंगे वही जो चैप्टर नंबर 10 के अंदर 10 चीज़ें हमने पढ़ी थी कि इस्लाम ने दुनिया पे क्या असरात मुरतब किए हैं, वो इसका जवाब है. ठीक है सर. जी भाई, और कुछ है तो पूछ लीजिए. मुझे लग रहा है कि खाली राना साहब ही मैं ढूंढ रही तैयारी हूँ कर सर, रहे हैं. मैं ढूंढ रही हूँ. आप ही लग रहा है कि कुछ तैयारी कर रही हैं, बाकी सब तो सो रहे हैं माशाल्लाह से. सर जो पिछला मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इल्मी और तहजीबी वाला, ये क्वेश्चन और ये अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, आप बताइएगा कि दोनों का आंसर सेम ही बनेगा?
اسلام کے سماجی اور تمدنی پہلوؤں نے اس دنیا کی عالمی تہذیبوں پر کیا اثر مرتب کیے؟ تبصرہ کریں. بالکل سیم ہے. سر اس میں ایک سوال ہے، وہ اس میں سمجھ نہیں آ رہا، آپ ذرا بتا دیں. اس میں سوال یہ ہے کہ اسلامی اور مغربی حقوق نسواں کے مابین خط امتیاز کھینچتے ہوئے دونوں نظام حیات میں خواتین کی ذمہ داریوں کا موازنہ کریں. اس میں کیا پوچھ رہے ہیں؟ اس میں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو حقوق نسواں ہیں یعنی کہ عورتوں کے حقوق ہیں، اس میں دو جو نظریے ہیں، ایک مغرب کا نظریہ ہے، ایک اسلام کا نظریہ ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے، اس کا ڈفرینس کو پوچھنا چاہ رہے ہیں. خط امتیاز کا مطلب ہے کہ آپ ڈفرینس بیان کریں، اس کا فرق بتائیں. تو سر اس والے کویشچن میں پہلے یہ بتائیں گے کہ ہم مغربی میں عورتوں کی کیا ویلیو ہے، پھر اسلام کے نظریے میں عورتوں کی کیا ویلیو ہے. بالکل، آپ دونوں کو باری باری بیان کریں گے تو ڈفرینس خود ہی ہو جائے گا، یا یوں کر لیں کہ پہلے دونوں کو بیان کر کے پھر اینڈ میں جو ہے اس کا کمپیریٹیو انالیسس دے دیں، جس میں 2-3 پوائنٹس الگ سے ذکر کر دیں، یوں بھی کر سکتے اوکے. ہیں. پھر اور اس پہ کیا اس کی ذمہ داریوں کا جو ہے موازنہ بھی کرنا ہے، نہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں خواتین کی؟ دیکھو دو چیزیں ہیں نا، ایک حقوق ہیں، ایک ذمہ داریاں ہیں، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں. تو دونوں کا وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ موازنہ کریں. موازنہ کا مطلب ہوتا ہے کمپیریزن کریں، کہ بھائی وہاں پر عورت کے حقوق کیا ہیں اور یہاں پر عورت کے حقوق کیا ہیں، وہاں پر اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور یہاں پر اس کی ذمہ داریاں ہیں. اس میں مابین خط امتیاز کھینچتے ہوئے، اس کا مطلب یعنی ڈیفرنس کرتے ہوئے، ہاں یعنی کہ دونوں کے درمیان فرق کرتے ہوئے. صحیح جی. صحیح ٹھیک. ٹھیک ہے سر، ایک اور کویشچن ہے. اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور اسلامی فلاحی ریاست کی خصوصیات بیان کی. سر اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو بالکل سیدھا سوال ہے. آپ نے جو کانٹینٹ نمبر 6 آئی گیس پڑھا ہے، اس میں دو ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس. ایک تو اسلام کے سیاسی نظام کو ہم نے پہلے ڈیفائن کیا کہ سیاست کیا ہوتی ہے، اسلام سیاست کو کس طریقے سے دیکھتا ہے، اور سیاست کرنے کے کیا اصول ہمیں اسلام بتاتا ہے. اور پھر اس کا دوسرا حصہ ہے اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں. سر ایک کویشچن ہے، اس میں ہمیں جو ہے نا انہوں نے شارٹ نوٹ لکھنے کے لیے بولا ہے کہ ڈفرینس بٹوین کنونشنل اینڈ اسلامک بینک، اسلامی بینکری اور مروجہ بینکری. تو سر ہم اس طرح سے اس کا ڈفرینس کریٹ کریں گے کہ اسلامک بینکنگ میں ایک تو سود اور انٹرسٹ وغیرہ کا کام نہیں ہوتا، اور جو ہے پھر ہم لوگ اسلامک بینکنگ میں لون بھی دیتے ہیں تو سود کے حساب سے نہیں دیتے. اسلامک بینکنگ میں لون ہوتا ہی نہیں ہے، ہوں. لون کا کوئی سین نہیں ہوتا. جب ہم نے چیپٹر 8 اسٹارٹ کیا تھا تو وہاں پر یہ جو 4 ہمارے پاس ماڈیول ہیں، ان کو شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں میں نے ڈسکس کی تھی کہ جی. دونوں میں کیا فرق ہے. وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بھائی اسلامی جو فائنینسنگ ہے یا جو کنوینشنل فائنینسنگ ہے، اس میں جو میجر ڈفرینس ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر سود ہوتا ہے، یہاں پر سود نہیں ہوتا. وہاں پر جو ہے وہ جوا ہوتا ہے، گیمبلنگ ہوتی ہے، یہاں پر نہیں ہوتا. وہاں پر اللہ آپ کو بھلا کرے غرر ہوتا ہے، انسرٹینٹی ہوتی ہے، جو کہ یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ جو پوائنٹ لون والا آپ کہہ رہی ہیں، اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وہاں پر لون دیا جاتا ہے، اس پہ جو ہے وہ مارجن لیا جاتا ہے، انٹرسٹ لیا جاتا ہے. اسلامک بینکنگ میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ مداربہ، مشارکہ، مرابحہ اور اجارہ بیسس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے.
اوکے سر. سر ایک کویشچن ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے. اس آیت بالا کے روشنی میں اسلامی نظام تجارت اور مغربی نظام تجارت کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیجیے. تو سر اس میں ہم پہلے اسلامی نظریہ بتائیں گے, مغربی نظریہ بتائیں گے کہ دونوں میں کیا حساب ہے, کس طرح سے ہم اس کو لنک کر سکتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. یہی طریقہ ہوگا کہ جیسے آپ نے کنونشنل بینکنگ اور اسلامک بینکنگ میں فرق کیا, بالکل اسی طریقے سے اب اس کو تھوڑا سا آپ مزید واس کر دیں گے. بینکنگ کے بجائے فائنینسنگ آ جائے گا, کیونکہ فائنینسنگ صرف بینکنگ سے نہیں ہوتی, اور اس میں جو خرابیاں ہیں ان کے ہاں ان کو آپ ذکر کریں گے, اور ہمارے یہاں جو خرابیاں نہیں ہیں اس کو آپ ڈسکس کریں گے. اس میں آپ ایک یہ بات بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اسلامی جو اکنامک سسٹم ہے اس کی بیس ہوتی ہے زکوٰۃ, جبکہ جو مغرب میں یورپین کنٹریز میں یا کنوینشنل جو فائنینسنگ ہے اس کی بیس ہوتی ہے ٹیکس کے اوپر. تو ٹیکس میں یہ ہوتا ہے کہ امیر جو ہوتا ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے, جبکہ زکوٰۃ کے سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ امیر سے لے کر غریب کو دیتے ہیں تو امیر غریب کا جو گیپ ہے وہ کم ہوتا ہے, اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ ایکول ہونا شروع ہو جاتی ہے. لوگوں کی مالی حیثیت قریب اور برابر ہونے لگتی ہے. تو یہ اوکے سر. وہاں خرابیاں ہیں, اور یہاں اسلامی جو نظام ہے معیشت کے نظام کا مطلب ہے اسلامک اکنامک سسٹم جو ہے اس میں یہ تمام خرابیاں ہیں. دے دو بھائی. کہہ رہے ہیں کہ افادیت کسے کہتے ہیں. افادیت کا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانا, کسی کو فائدہ دینا. سر یہ والا ایک کویشچن ہے, کیا اسلام جدیدیت کی نفی کرتا ہے یا مطابقت کرتا ہے, واضح کیجیے. یہ تو وہی جو ہم نے کانٹینٹ 3 میں پڑھا تھا نا, مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام کے اندر. جی. اسلام اینڈ ماڈرنزم جو ہے, اسلام اور جدت پسندی, اس میں یہ آئے گا. پہلے تو آپ ماڈرنزم کو ڈیفائن کریں گے کہ جدت پسندی ہوتی کیا ہے, اس کے بعد پھر آپ یہ بتائیں گے کہ اسلام جدت پسندی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. سمپل ہے.
سر نوٹس میں شرکت الوجوہ کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. اس سے مراد وہ شراکت داری ہے جہاں شرکا کے پاس اپنا کوئی سرمایہ اور مال نہ ہو. وہ اس شرط پر مشترک کاروبار کریں کہ دونوں اپنی اپنی حیثیت سے قرض پر سامان لا کر فروخت کریں گے اور اس پر نفع آپس میں تقسیم کریں گے. یہ صحیح ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے؟ جی بالکل، یہ بھی صحیح ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اور جو آپ کے ذہن میں ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک کاروبار ہے اور اس میں کوئی شخص اس لیے پارٹنر بنتا ہے کہ اس کا آپ نام استعمال کریں گے تو اس کو بھی آپ شرکت الوجوہ کہہ سکتے ہیں. اصل میں شرکت الوجوہ کا مطلب ہے اپنی گڈ ول کو استعمال کرنا. تو یہ جو لکھی ہوئی ہے جو آپ نے پڑھ کے سنائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بزنس کر رہا ہوں لیکن میرے پاس ایسٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو میں مارکیٹ سے ادھار کے اوپر سامان خریدتا ہوں اور پھر اس میں اپنا مارجن رکھ کر آگے بیچ دیتا ہوں، اور جب میرا مال بک جاتا ہے تو جس سے میں نے سامان خریدا تھا اس کو میں اپنی کاسٹ پے کر دیتا ہوں. تو وہ جو ادھار پہ بندہ مجھے مال دے رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ میری گڈ ول کے اوپر مجھے دے رہا ہے. ہر کسی کو وہ ادھار پہ اتنا بڑا مال کریڈٹ پہ نہیں دے گا. تو یہ بھی ایک اپنی گڈ ول کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے. اور دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میں آپ کو بولوں کہ آپ میرا نام استعمال کریں اور میرا نام استعمال کر کے آپ اپنا بزنس رن کریں اور میرے نام کو استعمال کرنے کی گڈ ول آپ مجھے پے کریں. تو دونوں صورتیں بن سکتی ہیں، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں. السلام علیکم سر، ایک سوال ہے. جی اسلامی تاریخ میں مکہ سے مدینہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح ایک فیصلہ کن مرحلہ بن گئی؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا سر، اس کو ڈیفائن کر دیں. میں اپنے ہجرت مدینہ کو پہلے تو بیان کرنا ہے کہ ہجرت مدینہ کب ہوئی، کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، اور پھر جی ہجرت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اور اسلام کو کیا فائدہ ہوا وہ آپ لکھیں گے کہ وہ کام جو مکہ میں نہیں کر پا رہے تھے، اپنی ایک ریاست، اپنی ایک سوسائٹی ڈیولپ نہیں کر پا رہے تھے اور بہت زیادہ دب کے رہنا پڑ رہا تھا، تو وہاں جا کر وہ سارے مسائل حل ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک ایسی ریاست بنائی جو کہ بڑھتے بڑھتے پوری دنیا پر جس کے اثرات پھیل گئے. تو یہ بتانا ہے اصل میں کہ اس کے فائدے کیا ہوئے اور وہ کون سی چیزیں تھیں جو مکہ میں نہیں ہو پا رہی تھیں اور مدینہ میں جا کے ہوتی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. سر ایک سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی چیز پہ نوٹ آتا ہے لکھنے کے لیے جیسے مضاربہ پہ یا مشارکہ پہ، تو کم از کم کتنا لکھنا چاہیے ہمیں؟ اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ سوال کتنے نمبر کا ہے، اس کے حساب سے آپ اس کو
عام طور پہ جو سوال آپ کے پاس آتا ہے وہ 10 سے 12 نمبر کا ہوتا ہے آپ کے ایکسٹرنل پیپر میں. تو اس کے لیے نوٹ لکھنے کے نوٹ پہ ہاں نوٹ جو آتے ہیں وہ عام طور پہ 2 آتے ہیں ایک سوال میں. تو آپ جتنا سائز ایک کوشچن کا بناتے ہیں اس کا آپ آدھا کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو آپ نے وہیں پر بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ کتنا ہم اس کی کتنی لینتھ رکھیں کہ اس کے مارکس کو دیکھ کر. ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آگے جا ہی نہیں سکتی، جیسے اگر آپ سے کوئی کسی چیز کی جو ہے وہ ٹائپس پوچھ لی جائے، جیسے اجارہ کی ٹائپس ڈسکس کرنی، تو وہ 2 ہی ہیں، آپ 2 سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ اپنے حساب سے شیئرنگ کر سکتے ہیں، ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، تو وہ پھر آپ مارکس کو دیکھ سکتے ہیں. عدیل حسن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مدینہ چارٹر ہے اس کے بارے میں بتا دیں. دیکھیں مدینہ چارٹر کا جو سوال ہے یہ ابھی جیسا نے پوچھا تھا ہم نے ڈسکس کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ چارٹر ریاست مدینہ جو ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اسٹیٹ بنائی مدینہ میں جا کر، اس کو قائم کرنے میں اس کا مدینہ چارٹر کا، میثاق مدینہ کا کیا کردار تھا، یہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ مدینہ چارٹر کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا تھا. ٹھیک ہے، بیسیکلی کانٹریکٹ تھا اور اس کے کیا پوائنٹس تھے، کچھ چند ایک پوائنٹس کے جو آپ کو اہم لگے آپ ڈسکس کریں گے. اور پھر آپ یہ بتائیں گے کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنی جو ریاست ہے، اپنی جو اسٹیٹ ہے، اس کو کس طریقے سے ڈیولپ کیا. سر ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میثاق مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست کے قیام کے لیے سنگ میل ثابت ہوا؟ دلائل سے ثابت کیجیے. جی یہی ابھی جو میں نے چند سیکنڈز پہلے جو آپ کو بتایا، یہی وہ سوال ہے جو فضا نے ڈسکس کیا تھا. پھر ابھی عدیم نے پوچھا، اس میں آپ نے میثاق مدینہ کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس کے اہم مقام. پہلے اس کی ڈیفینیشن دینی ہے ہمیں. ڈیفینیشن کا مطلب ہے اس کا بیک گراؤنڈ بتانا ہے کہ وہ میثاق مدینہ کس کو کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں. تو وہ معاہدہ کن معاملات کے پیش نظر ہوا تھا، کس تناظر میں ہوا تھا، اور اس میں کیا کیا باتیں تھیں جو ڈسکس ہوئی تھیں، کن باتوں کے اوپر معاہدہ ہوا تھا، یہ تمام چیزیں ڈسکس کرنی ہے. اچھا ایسا ہے کہ میٹنگ کا ٹائم اب ہمارا جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے نا. تو آپ کو میں نے پہلے سے کہلوا دیا تھا اسی لیے تاکہ آپ سوالات ڈھونڈ کے رکھیں، لیکن آپ ماشاء اللہ سے ابھی ہاتھ کے ہاتھ ڈھونڈ رہے. تو آپ ایسا کریں کہ جو چیزیں، بہت ساری چیزیں تو جیسے ڈسکس کر لی ہیں، پھر بھی اگر کچھ رہ گیا ہے تو آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں اور جو گروپ ہے آپ کا اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. جو بھی مسائل آپ کے ہیں آپ وہاں پر اس کو ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، ابھی چونکہ ٹائم شارٹ ہے تو ہمیں میٹنگ اینڈ کرنی پڑے گی. تو آفیشیلی آج ہماری لاسٹ کلاس تھی اس سیمسٹر کی. اب ہماری مزید کلاسز نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کنفیوژن ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، کچھ آپ نے پوچھنا ہوگا تو پھر تو ہم پوچھ سکیں گے. ٹھیک ہے بھائی، تو اسی اچھی بات کے ساتھ آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ 21 جون سے آپ کے پیپر اسٹارٹ ہو رہے ہیں، انٹرنل پیپر. تو ذرا لاک ڈاؤن کا استعمال کریں اور تیاری اچھے سے کریں. جن لوگوں کے مڈ ٹرم میں آن لائن نمبر ہوں گے؟ جی آن لائن ہوں گے فزیکل ہوں گے؟ بیٹا یہ تو بعد میں طے ہوگا، یہ تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں. لیکن یہ بہرحال طے ہو چکا ہے کہ 21 جون سے میری برتھ ڈے والا جو دن ہے، اس دن سے جو ہے وہ آپ کے پیپر اسٹارٹ ہو رہا ہے. آپ نے بتائیے پھر ان بچوں کی طرح ہم بھی کریں گے. کن
बच्चों की तरह। जो आपके साथ हुआ था एक दफा। हाँ नहीं, वो तो हो चुका था, अब दोबारा नहीं होगा, मुझे बड़ी दिक्कत उठानी पड़ेगी उस वक्त। तो हाँ, मैं अगर तो कोई ठीक गिफ्ट मुझे भेजना चाहे तो मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, मेरे घर पे आप भेज दीजिएगा। हो सकता है गिफ्ट लेने में मेरा बहुत बड़ा दिल है, मैं सब लोगों की जो है वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ और साथ में दुआएं भी देता हूँ। ठीक है सर, जरूर जरूर। ठीक है, तो रच के तैयारी करें, खासतौर पे वो लोग जिनके मिड टर्म में नंबर कम है वो जरा सा थोड़ा अच्छा सर मिड काम टर्म करें। के मार्क्स इंक्लूड होंगे? जी बिल्कुल होंगे, मिड टर्म के मार्क्स भी इंक्लूड होंगे, आपके अटेंडेंस के मार्क्स भी इंक्लूड होंगे, आपने जो प्रेजेंटेशन दी थी उसके मार्क्स भी इंक्लूड होंगे, वो सब अटेंडेंस मिलकर कितने मार्क्स है सर? 5 मार्क्स। ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो 40 मार्क्स बनेंगे। 20 मार्क्स आपके फाइनल पेपर के होंगे, 10 मार्क्स तो सर अभी हमारे जो इंटरनल्स होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे? सब अपने अलग अलग मार्क्स पे डिपेंड करता है सब टीचर्स के, या फिर एक ही स्पेसिफिक है वो देखिए सेट जितने करती भी है? मार्क्स का पेपर बनाए टीचर, उसका जो वेटेज होगा वो 20 मार्क्स टोटल जो होते हैं वो 40 मार्क्स होते हैं, जिसमें मिड टर्म, फाइनल पेपर और अटेंडेंस, प्रेजेंटेशन, क्विजेज, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो ओके जिनका सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिनका मिड टर्म में नंबर जिनके कम हैं तो वो यहाँ पे अच्छे नंबर लें, ताकि उनके ऑन एवरेज अच्छे नंबर बन जाएंगे, तो वो अगर वहाँ फेल भी थे तो यहाँ पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। और सर कितने टाइम का होगा? 2 घंटे का होता है बेटा, अब लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कुछ टाइम कम हो जाए, वैसे तो नॉर्मली 2 घंटे का होता है। ठीक है भाई, तो इससे पहले कि मीटिंग खुद ब खुद एंड हो, मैं इसको एंड कर देता हूँ। खुश रहिए अपने बच्चों पे, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद फिर कभी इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।